रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस वक्त का हमारा जो मौजू है गुफ्तगू का वो है अवामी तहरीक, यानी अवामी तहरीक क्या होती है, कैसे चलती है और उसके मुख्तलिफ़ मराइल पर क्या इक़दामात होते हैं जो वो उठाती है। इस मौजू पर गुफ्तगू से पहले मैं समझता हूँ कि रात का कुछ अभी हमारा उधार बाकी है, तो वो मैं पहले ज़रा उस पर गुफ्तगू कर लूँ, फिर इसकी तरफ आता हूँ। रात जो हमने गुफ्तगू की थी इस्लाम का सियासी निज़ाम, और आखिर में चूँकि टाइम बहुत तंग हो गया था तो बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी हो गई, कुछ रह भी गई। वो कहते हैं कि कोई बंदा बाहर रहा ना कुछ अर्सा, तो पैसे कमा के लाया, तो उसने आके यहाँ पे एक ट्रक ख़रीद लिया, और ट्रक ख़रीद लिया और ड्राइवर रख लिया, खुद तो नहीं चला सकता था। थोड़े अरसे में ड्राइवर को अंदाज़ा हो गया कि ये तो अनाड़ी है, तो एक दफ़ा वो चढ़ाई चढ़ते हुए ना उसने किसी वजह से ब्रेक लगाई और उसने कहा ओह मोशन टूट गया। तो जो मालिक था वो फ़ौरन बोला कितने का मिलता है, तो उसने कहा जी वो 4-5 हज़ार रुपया तो लग ही जाएगा। उसने फ़ौरन निकाल के उसे दिए, जाओ मोशन लेके आओ। तो मैं कहाँ से मोशन लेके आऊँ वो तो कहीं ले आएगा। खैर बिस्मिल्लाह वल्लाहु आखिरा। तो रात जो हम बात कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ हमारे सामने ये आई कि असल में अल्लाह हुक्मरान कौन है जी, अल्लाह ताला है। ये उसूल की बात हो गई। और हुक्मरान अल्लाह है तो इंसान की हैसियत क्या है, खलीफा की हैसियत है। और यही कुरान मजीद ने बताया भी है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसान को खिलाफत अता की है। खिलाफत की हैसियत दर हकीकत एक तरह की नियाबत की हैसियत होती है, वाइसरेंसी की हैसियत होती है। अच्छा, कुरान मजीद के उसलूब से अगर हम देखेंगे तो वो ऐसा लगता है कि हर आदमी को अल्लाह ने खिलाफत दी है। तो एक हद तक हर आदमी को अल्लाह ने खिलाफत दी है, मतलब मेरे जिस्म के ऊपर मेरा ही इख्तियार है, तो ये गोया इसके ऊपर अल्लाह ने मुझे खिलाफत दी है। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन पर भी अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, तो वहाँ पे भी मेरे घर में मेरी खिलाफत होती है। अब कुछ लोगों को अल्लाह ने इजाफी इख्तियार दिया होता है, तो फ़र्ज़ करें पुराने ज़माने के हिसाब से देखें तो कोई बरादरी का सरदार है तो वो गोया सारी बरादरी की खिलाफत अल्लाह ताला ने उसको दी हुई होती है। और उसी पर क्यास करें कि किसी बंदे को अल्लाह ने किसी मुल्क का सरबराह बना दिया है तो गोया पूरे मुल्क की खिलाफत उसके पास होती है। तो ये मज़मून जो है ना ये सूरह हदीद में आया है कि आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फी। अल्लाह पर ईमान लाओ और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से जिस पर अल्लाह ने तुम्हें खलीफा बनाया है, जिन जिन चीज़ों पर तुम्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया है, यानी जिनकी अल्लाह ने तुम्हें खिलाफत दी है, उसमें से अल्लाह की राह में लगाओ और खपाओ। तो गोया हर आदमी को किसी न किसी दर्जे में अल्लाह ने खिलाफत दे रखी थी। अब ये तो हुई उसूली बात। अब इस उसूल का इतलाक़ कैसे हुआ, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई, तो अल्लाह ताला ने जिन लोगों को खिलाफत दे रखी थी आम तौर पर लोगों ने उसमें बगावत की। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा माल मेरी मर्ज़ी, मेरी बरादरी मेरी मर्ज़ी क्योंकि मैं चीफ़ हूँ, और मेरा मुल्क मेरी मर्ज़ी। ये है असल में ताऊतियत। और इसके मुकाबले में फिर अल्लाह ने नबी भेजे, यानी वो अपॉइंटेड लोग जिनका मैंने कल जिक्र किया था। उन्होंने आके इंसानियत को वो असल पैगाम बताया कि असल में तुम्हारा मनसब, मकाम और मर्तबा क्या है, तुम अपने आप को उस हद तक रखो। अच्छा, उसके अंदर भी एक एवोल्यूशन हुआ। वो क्या था, वो ये था कि पहले वो खिलाफत शख्सी थी, जिसको अल्लाह ने अपॉइंट कर दिया वो एक अल्लाह का ऑटोमेटिक खलीफा बन गया कि अल्लाह ने भेजा है, तो जिसको अल्लाह ने भेजा वो खलीफा नहीं होगा तो कौन खलीफा होगा। जो बगावत कर गया वो तो खलीफा रहा नहीं, उसने तो अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। तो अल्लाह की मर्जी चलाने के लिए जो भेजा गया अल्लाह की तरफ से वो नबी है और वो खलीफा है। बाद में अल्लाह ताला ने इसको इज्तिमाई बना दिया जब नबूवत को ख़त्म कर दिया, और उसकी जगह पे एक उम्मत को खड़ा कर दिया जो सुबह क़यामत तक वो काम करती रहे जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सुपुर्द किया है। लेकिन हम देखते हैं कि आज उम्मत ने वो काम छोड़ दिया। तो जब उम्मत ने वो काम छोड़ दिया तो उम्मत में से जिन लोगों को असल काम को याद कराने की अल्लाह ने हिम्मत तौफीक दी, वो खड़े हुए उम्मत को वो बात याद करा रहे हैं। कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा। ये है जो उस पूरे तनाजुर में बात समझने की है। अब आ जाए दूसरी चीज़ की तरफ। दूसरी चीज़ ये, यानी ये उसूली तौर पर हमने समझ लिया। अगली बात यह है कि ये पहले भी ये खिलाफत जो ज़मीन की खिलाफत इसको अदा किया जाता था, बादशाह भी होता था या नबी होता था,
تو اس کا بھی طریقہ کار یہی تھا کہ معاشرہ منظم ہوتا تھا برادری کے ذریعے سے. برادری کا جو ہیڈ ہے, جو وہ ٹرائبل چیف ہے, وہ ہوتے تھے ان کے اولو الامر, یا ایک لفظ استعمال ہوتا تھا جی بادشاہ کی عائلہ. یہ جو عائلہ ہوتی تھی یہ خاندان کے لوگ ہوتے تھے, ان کی مشاورت سے بادشاہ سارے کام کر لیتا تھا, خاندان کی اس کو پشتپناہی حاصل ہوتی تھی. یا یہ کہ مختلف خاندانوں کی اگر حکومت ہے تو ان کے چیفز بیٹھ کے تو جو طے کر لیں, تو یہ بھی گویا آٹومیٹک تھا. کیوں کہ وہ چیف از خود طے شدہ ہوتے تھے, اس قبیلے کے مستقل نمائندے کی حیثیت چیف کو حاصل ہوتی تھی. ہمارے دور میں آ کے وہ حیثیت کس کی ہو گئی؟ سیاسی پارٹی کی. تو سیاسی پارٹی کی حیثیت وہ جو ہم نے شروع میں بات شروع کی تھی کہ ایک ہوتی ہے گائے اور ایک ہوتی ہے بھینس. گائے کا ذکر ہمیں مل جائے گا, بھینس کا ذکر ہمیں نہیں ملے گا. اس بھینس کو گائے پر قیاس کرنا پڑے گا, تو سیاسی پارٹی کو اس گائے پر قیاس کرنا پڑے گا جو نزول قرآن کے موقع پر وہاں پہ موجود تھی. اس کو ختم نہیں کیا گیا تھا, اور وہ قبیلہ تھا, اور قبیلے کی ایک پولیٹیکل پریزنس ہوتی تھی, حیثیت ہوتی تھی. کوئی اس کی سیاسی حیثیت سے انکار نہیں کر سکتا قبیلے کی. آج وہ حیثیت سیاسی پارٹی کی ہے. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہو سکتی, ان کی سوچ صحیح نہیں ہے. صحیح سوچ یہ ہے کہ اسلامی نظام کے اندر سیاسی پارٹی کی بھی گنجائش ہوگی. پہلے وہ سیاسی پارٹی اس طرح ہوتی تھی, اب یہ سیاسی پارٹی اس اصول پر بنے گی جو آج کا ماڈرن ایج کا زمانہ ہے. اچھا, سیاسی پارٹی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سیاسی پارٹی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کی اجارہ داری قائم نہیں ہونے دیتی. جب کسی ایک پارٹی کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے تو جیسے ہم نے ابھی نفی کی تھی نا کہ نہ علماء کی حکومت ہو سکتی ہے, نہ فوجیوں کی حکومت ہو سکتی ہے, نہ تاجروں کی حکومت ہو سکتی ہے. جب ایک اکلوتی پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے, آہستہ آہستہ وہ خود ایک مفاد پرست گروہ بن جاتا ہے. لہٰذا دوسری سیاسی پارٹی در حقیقت اس بیلنس رکھنے کے لیے ہوتی ہے کہ عوام کے پاس, لوگوں کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں کہ یہ اب ایک مفاد پرستوں کا گروہ بن جائے تو ایک نئی تحریک انصاف لانچ کر کے تو تبدیلی کی ہوا چلائیں. جو بعد میں ہوگا بعد میں دیکھیں گے, ابھی تو تبدیلی کی کوشش کر لیں نا, کم از کم ان کو چوروں کو, ڈاکوؤں کو کوئی نہ کوئی تو سیدھے راہ پہ لے کے آئیں. یہ ہر جگہ پہ ایک بیلنسنگ فیکٹر کے طور پر پولیٹیکل پارٹی اپنا رول پلے کرتی ہے. آپ کو معلوم ہے جو مہذب ملک سمجھے جاتے ہیں یا جنہیں کہا جاتا ہے یا جہاں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت مستحکم ہے, وہاں عام طور پر 2 پارٹی رول ہوتا ہے. یعنی یہ کہ کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری. بڑی پارٹیاں 2 ہی ہوتی ہیں, باقی ٹواں ہوتی ہیں. ہمارا ملک جہاں پہ ابھی جمہوریت کچی ہے, شاید یعنی پتہ نہیں 100 سے اوپر سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں, اور وہ اچانک کوئی نہ کوئی پارٹی سامنے آتی ہے. جیسے ہمارے سامنے ابھی سنی اتحاد آیا ہے, پتہ ہی نہیں تھا کدھر ہوتا ہے سنی اتحاد, لیکن یہ کہ اب نکل کے سامنے آ گیا. وہ الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہیں, تو وہ یعنی بنانے کا حق ہے لوگوں کو. سیاسی پارٹی جتنی بہت ساری بن جاتی ہیں, لیکن جہاں مستحکم سیاست ہوتی ہے وہاں عام طور پر 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 جماعتیں ہوتی ہیں. یہ 2 یا 3 جب ہوتی ہیں تو ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اسٹیبلشمنٹ ہر ملک میں ہوتی ہے اور وہ اپنا کھیل کھیلنا چاہتی ہے, تو اس کھیل کو کاؤنٹر 2 پارٹی نظام کرتا ہے کہ ان کا 2 پارٹیاں ہوتی ہیں, وہ بلیک میل نہیں ہوتی. لیکن جہاں پہ چوتھی, تیسری, 5ویں پارٹی آ جاتی ہے, وہاں وہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں بڑی, وہ مینج ہوتی ہیں. وہ کیسے مینج ہوتی ہیں اس کو سمجھ لیں. یہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا, مثلا کرکٹ اگر جو لوگ سمجھتے ہیں تو آسٹریلیا اور انگلینڈ میں کتنا فرق ہے ٹیموں میں, اور آسٹریلیا اور افریقہ کی ٹیموں میں کتنا فرق ہوگا 19-20 کا. وہ ذرا سے پچ کی صورتحال بدلے تو یہ ٹاس سے ہی جو ہے نا ایک ٹیم جو ہے نا حاوی ہو جاتی ہے. اتنا سارا ان کا فرق ہوتا ہے. یہی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا فرق ہوتا ہے جیتنے ہارنے کے اعتبار سے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹی پارٹی ہے, اور اس چھوٹی پارٹی کے ہر جگہ پہ ہر جو وہ کیا ہوتی ہے اکائی, جو MNA کا جو جہاں پہ الیکشن لڑتا ہے, کانسٹیٹوئنسی جو ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی 5,000-7,000 ووٹ ہوتے ہیں. 19-20 کا فرق کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پارٹی کے بندہ جیت جائے گا 3,000 ووٹوں سے, 4,000 ووٹوں سے. اب وہ 5,000 ووٹ جدھر چلا جائے گا نا, وہ جو ہے نا بڑا ڈیسائسو فیکٹر بن جائے گا. وہ جس طرف گیا وہ جیت جائے گا. اس کو کہتے ہیں جی پاسکو پارٹی. اب پاسکو آپ کو سمجھ آتا ہو, پرانے دکاندار اگر آپ نے دیکھے ہو جن کے ہاتھ میں ترازو ہوتا تھا, تو یہ والا الیکٹرک ترازو ابھی نہیں ہے, وہ جو ہاتھ میں پکڑتے تھے ڈنڈی والا ترازو, تو اس میں کچھ عرصے کے بعد وہ پلڑے جو ہے نا بیلنس نہیں رہتے تھے. تو ایک پلڑا نیچے جھک گیا, دوسرا اوپر ہو گیا, تو وہ جو اوپر ہو گیا اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی شے لگا دیتے تھے, پتھر کوئی باندھ دیتے تھے تاکہ یہ ڈنڈی برابر ہو جائے. وہ جو چھوٹا سا پتھر باندھ دیتے تھے نا, اس کو کہتے تھے پاسکو.
تو دو بڑی پارٹیاں ہیں پلڑے بھاری اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی پاسکو. اب اسٹیبلشمنٹ پاسکو جس کے ساتھ لگا دیں گے وہ ان نہ ہو جائے, ان نہ سمجھتے ہیں, یعنی وہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا, اور اس کا وزن جب زیادہ ہو جائے گا تو وہ جیت جائے گا. تو سارا کھیل پھر ان اداروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں وہ پاسکو پارٹیاں ہوتی ہیں. لہٰذا یہ پاسکو پارٹیاں ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہوتے ہیں, یہ اس کو مستحکم نہیں ہونا چاہیے, اسے زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. یہ کچی جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ پارٹیاں ہوتی ہیں. لیکن ٹو پارٹی سسٹم جو ہوتا ہے یہ بیلنسنگ ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک پارٹی کی اجارہ داری مونوپلی نہیں ہوتی. اچھا, ایک پارٹی جب جہاں کہیں بھی دنیا میں آئی ہے تو اس نے ڈکٹیٹرشپ کی صورت اختیار کر لی ہے. ہٹلر کی بھی تو سیاسی پارٹی تھی لیکن وہ ڈکٹیٹرشپ بن گئی کیونکہ اوور رولنگ اس کا جو ہے نا وہ ایک کریکٹر بن گیا. یہی معاملہ کمیونزم کے ساتھ ہوا ہے, وہاں بھی پارٹی موجود ہے کمیونسٹ پارٹی, لیکن دوسری پارٹی بننے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. تو جب وہ دوسری پارٹی نہیں ہوگی تو کمیونسٹ پارٹی ہوگی, اور کمیونسٹ پارٹی آہستہ آہستہ وی آر آل ایکول بٹ سم آر مور ایکول کی طرف چلتی چلی جائے گی, اور پھر وہ ایک نئی اشرافیہ وجود میں آ جائے گی. پرانی اشرافیہ کی گردن کٹ گئی, ایک نئی اشرافیہ نے اس کی جگہ لے لی. بھوکے اب دوبارہ جو ہے وہ سردار بننے کے چکر میں پڑ جائیں گے. یہی چائنا میں ہوا, یہ رشیا میں ہوا. اور یہ ون پارٹی رول در حقیقت ملوکیت کی جدید شکل ہے. ملوکیت میں کیا ہوتا تھا, ایک خاندان ہوتا تھا جس کی حکومت ہوتی تھی, اور ان کا نظام اس آئلہ سے چلتا تھا جو خاندان کے بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے. ون پارٹی رول میں کیا ہوتا ہے, ایک نظریاتی پارٹی ہے اور اس کے کچھ لوگ ہیں جو مشہور ہو گئے, وہ بن گئے جناب تھنک ٹینک اس کا, یا اس کی وہ آئلہ, یا اسی پریزیڈیم, چائنا میں لفظ استعمال یہ کرتے ہیں جی پریزیڈیم, وہ پریزیڈیم بن گیا. ان سب مفادات میں جڑے ہوئے ہیں, وہ فیصلہ کن حیثیت اختیار کر لیتے ہیں. جو آئلہ کی حیثیت تھی وہ پریزیڈیم کی حیثیت ہو جاتی ہے. اس کو بیلنس کیا کرتا ہے, ٹو پارٹی سسٹم کرتا ہے. یہ ٹو پارٹی یہ ساری جو ایوالومنٹ ہوئی ہے نا اس کے اندر, جو جسے ہم ایوولوشن کہتے ہیں, یہ تمام ان تجربات سے گزر کے ہوئی ہے. یہ اچانک کسی شیطان کو خیال آنے کے نتیجے میں یہ سارا نظام نہیں بن گیا ہے. اس کے پیچھے انسانی دھکے ہیں جو انسانوں نے کھائے ہیں اور یہاں تک پہنچا ہے. اچھا, تو اس اعتبار سے اگر آج جب کہ نبی نہیں ہے اور کوئی شخص ابو بکر بھی نہیں ہے ہم میں, کوئی ہم میں عمر بھی نہیں ہے, کوئی ہم میں علی بھی نہیں ہے, عثمان بھی نہیں ہے, تو آج جس طرح کے ہم مسلمان ہیں, کیا میں, کیا مولانا فضل الرحمان, کیا آصف زرداری صاحب, اگر آپ آج وہ اختیارات دے دیں گے جو ابو بکر کے تھے, جو عمر کے تھے, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کیا ہوگا. اس لیے اب خود آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ خلافت کے نام پر آپ کسی گروہ کو نہ مسلط کر لیں یا کسی نئے گروہ کی بنیاد نہ رکھ دیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تجربات سے آپ فائدہ اٹھائیں. تو اس کو یہ پابندی نہ لگائیں کہ دوسری سیاسی پارٹی نہیں ہو سکتی, وہ ہونی چاہیے, وہ اسے بیلنس کرے گی. اگلی بات کی طرف چلیں. اگلی بات یہ ہے کہ جی ہم نے بتایا تھا کہ خلافت ملی کس کو, امت کو ملی. اس وقت پوزیشن کیا ہے, امت 58 ممالک میں تقسیم ہے. اگر خلافت امت کو ملی ہے تو پہلے یہ 58 ملک ختم کرنے پڑیں گے, پھر امت بنے گی, پھر امت کا خلیفہ بنے گا, تو تب جا کے وہ خلیفۃ المسلمین ہوگا. یہی بات بنتی ہے. اب آپ یہ سوچیں یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان 58 ملکوں میں سے جس ملک میں کسی کو سمجھ آئی کہ ہم جو ہے نا ہمیں اس رخ پہ کام کرنا چاہیے, تو وہ اپنے ملک کو فوکس کرے. اب امت کی بات کو ذہن سے نکالے, یہ امت کے جس ٹکڑے کا وہ حصہ ہے اس کو فوکس کرے اور یہاں پر خلافت لانے کی کوشش کرے. اگر ان کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے, بالفرض پاکستان میں خلافت آ جاتی ہے, تو یہاں پر وہ آئیڈیل نظام جو آپ نے سوچا ہوا ہے اس کو نافذ کر کے دکھائیں. دوسروں سے پنگے لینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ایران نے لیے, یا جیسے اب افغانستان کو جو ہے نا وہ آ رہی ہے تھوڑی سی, تو اس طرح کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس نظام کو قائم کر کے دکھائیں. اس کی جب برکات ظاہر ہوں گی, اب گلوبل ویلیج ہے, وہ کہیں چھپی نہیں رہیں گی, کوئی اسے کرٹن جو اس کے رستے میں حائل نہیں ہوگا. وہ خبریں ایران بھی پہنچیں گی, وہ خبریں ترکی بھی پہنچیں گی, وہ خبریں مصر بھی پہنچیں گی, وہ خبریں ادھر بھی پہنچیں گی کہ جن کا نام لیں تو عمرے پہ پابندی نہ لگ جائے, ڈر لگتا ہے نا, تو ادھر بھی پہنچیں گی, تو ہر طرف پہنچیں گی. تو جب وہ خبریں ہر طرف پہنچیں گی تو وہاں بھی لوگوں کو دل کرے گا کہ بھئی یہ برکت والا نظام ہماری طرف بھی ہونا چاہیے. اصل میں تو یہ شے ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے. اب ایک آپ ازیوم کریں کہ کچھ عرصے کے بعد کسی دوسرے ملک میں تحریک چلتی ہے, وہاں بھی خلافت آ جاتی ہے, پھر تیسرے میں چلتی ہے, وہاں بھی آ جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے 58 کے 58 مسلم ممالک خلافت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں. اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہ 58 سربراہان مملکت یا خلیفۃ المسلمین المقامی, ٹھیک ہے نا,
یہ 58 جا کے کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، جیسے یورپی یونین ہے، جیسے اقوام متحدہ ہے، جیسے لیگ آف نیشن تھی، اس طرح کی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، تو یہ 58 اصحاب حل و عقد ہیں یا نہیں ہیں؟ پوری امت کے اصحاب حل و عقد ہو گئے یا نہیں؟ اور یہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے میں سے کسی ایک کو بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، عالمی سطح پر ہماری نمائندگی یہ کرے گا اور اسلام کی بھی نمائندگی کرے گا، تو وہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت اس کی انڈائریکٹلی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ یہ پریکٹیکل بات ہے. یہ آپ کہیں کہ یہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں کدھر سے لے کے آؤں گا؟ وہ اگر لکھا ہوا بھی تھا تو بکری کھا گئی. یہ آپ کو کہیں قرآن سے نہیں ملے گا، سمجھ گئے نا؟ یہ آپ کو نہ سنت سے ملے گا. یہ مسئلہ ہی آج آ کے پیدا ہوا ہے تو قرآن سے کدھر سے نکلے گا؟ اور جب میں نے بتایا جب نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کو میں نے جو پوٹینشیل عقل کا دیا ہے نا، اس کی بنیاد پر یہ اسے حل کر لیں گے. تو اب اگر ہم نے عقل کو گھاس چرنے نہ بھیجاؤ، یہ استعمال اس کا کریں، تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل صورت رکھی ہے. دوسرا بھی کوئی پیش کرے تو پریکٹیکل صورت پیش کرے، آئیڈیل صورت نہ پیش کریں، وہ موجود ہی نہیں ہے. آئیڈیل صورت پیش کریں گے تو پھر ابو بکر بھی لانے پڑیں گے، اور آئیڈیل صورت پیش کریں گے تو آپ کو امت کو اکٹھا بھی رکھنا پڑے گا. نہ امت اکٹھی ہے، نہ ابو بکر آپ میں موجود ہیں. تو پریکٹیکل صورت پیش کریں جو اس وقت پاسبل ہے. یہ ساری جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ میرا بھی خیال یا خواب یا تصور یا تفکر یا فکر یا سوچ یا تھاٹ نہیں ہے. یہ ایکچولی یہ ساری باتیں علامہ اقبال کر کے گئے ہوئے ہیں، اشاروں میں کیے ہیں، کنایوں میں کیے ہیں، لیکن یہ کہ انہی باتوں کو بعد میں دوسرے بزرگوں ہمارے انہوں نے کھولا ہے. اور یہ یعنی اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت اگر مسلمانوں کی اقوام متحدہ کے طرز پر ایک یونین ہی بن جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. اور اب OIC اچھا اب ایک چیز رہ گئی ہے اس میں، وہ چیز رہ گئی ہے قانون سازی کا معاملہ. قانون سازی ہمارے ہاں جتنی بھی ہوئی ہے نا، دیکھیں ایک اصل جو ہماری قانون سازی ہوئی ہے، جو بائنڈنگ ہے، وہ دور صحابہ میں ہوئی ہے، جب خلافت راشدہ موجود تھی، جب امت ایک وحدت کے طور پر تھی. اس وقت کے جو فیصلے وہ بائنڈنگ ہے ساری امت کے لیے، کیونکہ وہ مجمع علیہ ہے. پھر امت پھٹ گئی. اگر ایک گروہ نے اس فیصلے کو اختیار کیا تو دوسرے نے نہیں کیا، پھر امت میں مکاتب فکر بن گئے. یہ حنفی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ شافعی ہیں، حنبلی ہیں، ان میں اپنی اپنی آراء آئی ہیں. اچھا ان میں سے اگر کسی کو یہ آفر کی گئی کہ کسی بادشاہ نے آفر کی کہ ہم آپ کی آراء پر مبنی جو بھی تھاٹ ہے اس کو نافذ کر دیں، انہوں نے کہا نو، یہ ہماری ساتھی سوچ ہے، یہ امت کی سوچ نہیں ہے. یہ چیزیں آج ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو ان اسکول آف تھاٹس کے بانی ہیں ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ ہماری ایک ذاتی اوپینین ہے. ٹھیک ہے، اس کو کچھ لوگوں نے قبول کر لیا، ساری امت نے ابھی قبول نہیں کیا ہے. اس چیز کو سامنے رکھیں تو اب آپ سوچیں کہ جو تقاضا ہے قانون سازی کا یا اجتہاد، جسے ہم اپنی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں، جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں، اسی کو جدید زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قانون سازی. تو یہ جو قانون سازی یا اجتہاد ہے، یہ کسی فرد کا اختیار تو ہے کہ وہ کرے، لیکن نافذ العمل کس کا اجتہاد ہوگا؟ جو امت جسے قبولیت دے گی. تو امت کی قبولیت دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یا تو وہ جو بھی کسی نے اجتہاد، مطلب امام ابو حنیفہ نے جو دلائل دیے ہیں، فرض کریں رفع یدین کو چھوڑنے کے، اب وہ سارے عوام کے پاس پہنچا دیے جائیں، کہا جی آپ پڑھ کر فیصلہ کریں، ووٹ دیں، ریفرنڈم کریں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اب یہ وہ چیز ہے کہ یہ عوام کے بس سے باہر کی بات ہے. یہ تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیا حدیث ہے، اس کا کیا جو ہے نا وہ گراؤنڈ ہے. یہ چھانٹ نہیں سکتے وہ. اس کے لیے کوئی فورم درکار ہوگا. علامہ اقبال کی رائے یہ تھی کہ وہ فورم آج کے زمانے میں جو ہوگا وہ فورم ہوگا پارلیمنٹ کا فورم. دنیا میں دیکھیں قانون سازی کہاں ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ میں ہوتی ہے. اور وہ جو قانون سازی ہوتی ہے وہ کس کی، یعنی کہا کیا جاتا ہے کس کی ول کے مطابق ہوتی ہے؟ عوام کی ول کے مطابق ہوتی ہے. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قانون سازی کا جگہ وہی رکھ لیں، اور ول کس کی رکھنی ہوگی؟ اللہ کی. اتنا سارا فرق کرنا پڑے گا. No legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah. بس اتنی سارے ایک بات اس میں شامل کر لیں. باقی فورم وہی قانون سازی کا رہے گا. وہاں جا کے حنفی بھی دلائل دیں گے، مالکی بھی دیں گے، حنبلی بھی دیں گے، شافعی بھی دیں گے، سب اپنے اپنے دلائل دیں گے. ان کی حیثیت ایک مثال کی ہوگی، ایک ہماری جو ہے نا نظائر کی ہوگی. ان کی حیثیت ایک قانون کی نہیں ہوگی. قانون وہ بنے گا جو پارلیمنٹ بنائے. ایک مسئلہ رہ گیا، وہ بھی میں آن کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی ملک میں کون سی فقہ نافذ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں
ایک بات سمجھ لیں، آج دنیا نے انسانی زندگی کو دو گوشوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک جسے ریلیجس فیلڈ کہتے ہیں، ایک جسے سیکولر فیلڈ کہتے ہیں۔ ریلیجس فیلڈ میں انسان کا عقیدہ آتا ہے، اس کی جو کچھ رسومات جو عبودیت کی ہوتی ہیں، یعنی جس کو آپ مانتے ہیں اس کو پوجنے کا طریقہ کیا ہے آپ کا، کچھ ہوتی ہیں سوشل کسٹمز ہوتی ہیں، پیدائش کا طریقہ، نکاح طلاق اور فوتیدگی کے مسائل، یہ چیزیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایک فرد کے ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں ریاست مداخلت نہیں کرتی۔ سیاسی نظام، سماجی نظام، معاشی نظام، یہ ریاست کے امور ہیں، یہ سیکولر فیلڈ کہلاتی ہے کہ اس میں مذہب کا دخل نہیں ہوگا، اس میں ریاست اجتماعی فیصلے اپنی پبلک ول سے کرے گی۔ اب آ جائیں ہم کیا کریں گے، ہم یہ کریں گے کہ جو ریلیجس فیلڈ ہے وہاں جس کی جو فقہ ہے اس کی فقہ اس کے اوپر حاکم ہوگی، ریاست اس میں مداخلت نہیں کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اہل حدیث ہے، اہل حدیث رہے، اس کو ریاست چھیڑے گی نہیں، اس کے نماز پڑھنے کے طریقوں کو ریاست زبردستی دوسرا طریقہ اسے نہیں، وہ 8 تراویح 20 تراویح یہ ان کا اپنا مسلک ہے، ٹھیک ہے۔ یہی حنفیوں کے ساتھ، یہی مالکیوں کے ساتھ، حنبلیوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ جو ریلیجس فیلڈ ہے دنیا میں معروف، جو ریلیجس فیلڈ ہے اس کے اندر اسلامی ریاست مداخلت نہیں کرے گی، آپ اپنی فقہ کے مطابق اپنی مسجدوں میں عمل درآمد کریں، لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ تنقید کرنے کی اور دوسرے کی پر پھپتیاں چست کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اپنے مسلک پر عیاشی سے عمل کرو، ٹھیک ہے۔ نکاح طلاق کے معاملات بھی آپ کے اپنے اختیار میں ہوں گے، وہ آپ ہر ایک مسلک کا اپنا بورڈ ہو، جو جس کا فیصلہ جو ہے نا وہ اس مسلک کے لوگوں کے لیے بائنڈنگ ہو۔ رہ گیا مسئلہ سیاسی سماجی معاشی سیاسی نظام کا، یہاں کسی مسلک کا کوئی دخل نہیں ہوگا، جتنے بھی مسالک یا مکاتب فکر یا اسکول آف تھاٹ یا مذاہب اربع ان کی حیثیت نظائر کی ہوگی، فیصلہ پارلیمنٹ کا نافذ العمل ہوگا۔ تو میں نے وہ تمام بحثیں جو بعد میں پیدا ہوئی تھیں ان کو گئیوں کے ساتھ جوڑ کر آپ کے سامنے اب مکمل کر لیا ہے۔ تو یہ وہ اصل میں اس کا قرض تھا۔ یہ ہمارے یہاں جو لوگ پہلے ہل کھیتوں میں چلاتے تھے نا، پتہ ہے پاڑا رہ جاتا تھا، پاڑا، تو پاڑا نکالا جاتا تھا، تو وہ میں نے کل کا پاڑا آج نکال لیا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں عوامی تحریک کی طرف۔ عوامی تحریک اصل میں دیکھیں، اب اس کو جوڑیں جو پچھلا ہمارا لیکچر تھا، یہ جو نظام ہے نا جس کو ہم نے اتنی آسانی سے سمجھ لیا ہے، اس کا نفاذ اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جن لوگوں کے مفادات ہیں ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ، وہ کبھی بھی کسی دوسرے نظام کو پنپنے کا موقع نہیں دیتے، اور ظاہر ہے وہ ان کے پیٹ پہ براہ راست لات پڑتی ہے کسی نئے نظام کے آنے سے۔ تو جب ایک نظام کی جگہ دوسرا نظام لیتا ہے تو یہ ریولوشنری پروسیس ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں الیکشن جو ہوتے ہیں یہ ایک تبدیلی اقتدار کا پرامن طریقہ ہوتا ہے۔ الیکشن کیا چیز ہوتی ہے؟ تبدیلی اقتدار کا پرامن طریقہ، جو انسانوں نے بڑی خون ریزیوں کے بعد سکھا ہے۔ اچھا، اور بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سسٹم چینج کرنے کے لیے نہیں ہوتا، سسٹم چلانے کے لیے اچھے ہاتھ پرووائڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی ہو، یہ لوگوں کے اندر جو تبدیلی کی خواہش ہوتی ہے اس خواہش کو ایکسپلائٹ کر کے ووٹیں لیتے ہیں، حقیقت میں یہ نظام چلانے کے لیے ہاتھ مہیا کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھ لیا، جو نہیں جانتے تھے اگر آنکھیں ان کی کھلی ہوں تو وہ بھی دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی نے بھی آ کے نظام چلایا ہی ہے، اچھے طریقے سے نہیں چلایا ہوگا تو بھونڈے طریقے سے چلایا ہوگا، نظام بدلنے کی انچ کوشش بھی نہیں فرمائی ہے، تبدیلی کی کوئی جسے کہتے ہیں نا ادھر مڑ کے دیکھا بھی نہیں، شف بھی نہیں کیے، وہ پیر صاحب جو آج کل شف کرتے ہیں اتنا بھی نہیں کیا اس کے لیے۔ تو یہ جتنی جماعتیں ہوتی ہیں جو الیکشن پروسیس میں حصہ لیتی ہیں، یہ نظام چلانے کے بہتر ہاتھ مہیا کرنے کی تگ و دو کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ نظام اچھا نہیں چلا رہے، ہم اچھے طریقے سے چلائیں گے۔ انہوں نے نظام میں فساد پیدا کر دیا ہے، ہم نظام کو زیادہ سلیقے سے چلائیں گے۔ یہ نظام چلانے کی پارٹیاں ہوتی ہیں، نظام بدلنے کی پارٹیاں نہیں ہوتی۔ الیکشن ہوتا ہی نظام چلانے کے لیے، بہتر پارٹی کے انتخاب کے لیے، اچھے سے اچھے پارٹی کے لیے۔ 5 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے صحیح نہیں چلایا، اب دوسرے کہتے ہیں کہ ہم تجربات سے سیکھ چکے ہیں، یا ہمارا صدر اب بدل چکا ہے تو ہم اس نئے صدر کی قیادت میں بہتر، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ نظام بدلنا کبھی بھی پرامن نہیں ہوتا جی،
نظام بدلنا کبھی پرامن نہیں ہوتا. نظام بدلا روس میں, کمیونزم آیا, پرامن طریقے سے نہیں آیا. خود جمہوریت جب آئی ہے دنیا میں, فرانس میں, تو یہ الیکشن کے پروسیس سے نہیں آئی ہے, بلکہ یہ کہ ریولوشنری پروسیس سے آئی ہے اور خون ریزی سے آئی ہے. تو نظام بدلنا اگر کسی بھی درجے میں خون ریزی سے کے بغیر ممکن ہوتا تو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چڑیا کا خون بہانا بھی پسند نہ کرتے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خون بھی اس رستے میں بہہ گیا ہے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, آپ پر پتھراؤ ہوا ہے, آپ کو اپنے قریب ترین ساتھیوں حضرت حمزہ, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے لوگوں کی قربانیاں پیش کرنی پڑی ہیں, تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کام اس کے بغیر ہونا ممکن ہی نہیں ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں اور اس کے باوجود آپ کے ہاتھ سے بھی بندہ قتل ہوا ہے, جنگ میں مارا گیا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب سے مرا ہے. اب وہ ظاہر ہے ضرب تو ہلکی تھی, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی وہ کیفیت پیدا کر دی کہ وہ مر گیا. تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ اگر الگ بات ہے کہ فرانس میں اور روس میں کروڑوں لوگ مرے ہیں تو انقلاب آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ رحمت ہی تھی کہ آپ نے اس کو سینکڑوں کی حد تک محدود رکھا ہے. یہ 4 فگر میں داخل نہیں ہوئی ہے یہ تعداد. دونوں طرف کیا مشرکین مکہ اور کیا مسلمان دونوں ملا کے 1000 تعداد نہیں بنی ہے, اس سے کم لوگ ہی جو ہے نا وہ اس معاملے میں ان کی جانیں گئی ہیں. لیکن اتنا تو ثبوت آپ کو مل جانا چاہیے کہ یہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا, یہ جان کی بازی کھیلنی پڑتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ دنیا میں ایک عادلانہ نظام قائم کرنا چاہتے, اسلام کے نام پر ٹھگی نہیں کرنا چاہتے اور اسلام کے نظام پر اپنا لچ نہیں تلنا چاہتے, ایک واقعتاً سوشل جسٹس, ایک عادلانہ حقیقی عدل پر مبنی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ایسے بے غرض لوگوں کے ہاتھوں قائم ہو سکتا ہے جن کے دل میں دنیا کی لالچ نہ ہو. جس دل میں دنیا کی ادنا درجے میں بھی لالچ ہوگی, جب اس کے ہاتھ میں اختیار آئے گا تو ناممکن ہے کہ وہ اس اختیار کا تھوڑا بہت غلط استعمال نہ کرے. ایک دن نہ کرے تو دوسرے دن کر لے گا, دوسرے دن نہ کرے تو تیسرے دن کر لے گا, 1 سال نہ کرے تو ایک لہجے کے لیے کر لے گا, زندگی بھر نہ کرے تو جب اس کے رشتہ دار کا کوئی مقدمہ اس کے سامنے آئے گا تو کر جائے گا. جو دنیا کی محبت سے اوپر اٹھ چکا ہو, عادلانہ نظام قائم کرنے کا باعث صرف وہ بن سکتا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ آزمائش سے ہوگا. پتہ چلے گا, چھانٹی ہوگی کہ ان لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل چکی ہے, کہ یہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے اللہ کی راہ میں نکل آئے ہیں. تو یہ در حقیقت اللہ کے ہم بھی وہ یعنی اللہ سرٹیفائیڈ کر دے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عدل قائم کر سکتے ہیں. تب اللہ ان کی نصرت کرے گا, پہلے نہیں کرے گا. صحابہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہی ہوا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کام ٹھنڈے پیٹوں ہو جائے گا اور آزمائش نہیں ہوگی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کیا لوگ چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, اور وہ جانچے نہیں جائیں گے, پرکھے نہیں جائیں گے, آزمائش نہیں ہوں گی ان کی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, حالانکہ ہم نے آزمایا, جانچا, پرکھا ان کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ اللہ دکھلا دے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. اب آپ سوچیں, دعوت کون دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ. قبول کون کر رہے ہیں؟ جو آپ کے صحابی ہیں, جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, جن کا تزکیہ محمد رسول اللہ کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں پھر بھی ابھی نہیں دوں گا جب تک کہ کھرا کھوٹا چھانٹ کے علیحدہ نہ کر. بڑی گاڑی آیت ہے سورہ آل عمران کی, ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اسی طرح رہنے دے کہ جس طرح تم ہو, جب تک کہ وہ طیب میں سے خبیث کو چھانٹ کر علیحدہ نہ کر دے. تو طیب کون ہے اور خبیث کون ہے؟ ہیں سارے مسلمان. ان مسلمانوں میں سے اللہ کہتا ہے کہ طیب کو علیحدہ کر دے گا اور خبیثوں کو علیحدہ کر دے گا. تو جب آزمائش آتی ہے نا تو اس سے پتہ چلتا ہے. اب سورہ جو ہے نا احزاب, غزوہ خندق, اس موقع پر
جب حالات یہ بن گئے کہ لگا کہ اب کوئی بچت نہیں ہے، مارے گئے، سب مارے گئے، تو کچھ لوگوں کے دل کی بات ان کی زبان پر آ گئی، پہلے نہیں آئی، آج آ گئی، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ اور اسی کیفیت کو دیکھ کر اسی موقع پر کچھ لوگوں نے اس کے بالکل برعکس بات کہی، انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہم سے تو اللہ اور رسول نے یہی وعدہ کیا تھا۔ یہ کانٹراسٹ آپ کے سامنے آ گیا نا، ایک ہی گروہ ہے، مسلمانوں کا گروہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا گروہ ہے، اور جب وہ سچویشن آئی ہے تو ایک کا قول یہ تھا کہ اللہ اور رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے، اور دوسروں کا قول یہ تھا کہ اللہ اور رسول نے ہم سے یہی وعدہ کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں۔ چھانٹی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ خبیث علیحدہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ طیب علیحدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بنیاد کیا بنی ہے؟ کس نے علیحدہ کیے ہیں؟ کافروں نے علیحدہ کیے ہیں۔ اگر وہ کافروں کا وجود ہی نہ ہوتا اور ادھر حلوے کی دیگیں پکی ہوئی ہوتی تو دیگوں پہ تو ٹوٹ رہے ہوتے زیادہ منافقین، ٹھیک ہے نا، اس میں تو پھر وہ آگے نکل رہے ہوتے۔ یہ آزمائش سے پتہ چلا کہ who is who and what is what۔ تو ہر وہ اقتدار کی تبدیلی کا طریقہ جس میں کوئی بڑی آزمائش نہ آئے، جس میں کھرے کھوٹے کی پہچان نہ ہو سکے، وہ طریقہ ہمارا خواب ہو سکتا ہے، ہماری وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے، ہماری جھوٹی آس، ہماری جھوٹی تمنا ہو سکتی ہے، یا آزمائش سے فرار ہو سکتا ہے۔ وہ طریقہ منزل مقصود تک پہنچانے والا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس طریقے سے کبھی تبدیلی آ بھی جائے تو وہ تبدیلی کا دھوکہ ہو سکتا ہے، تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی اسی راستے سے آ سکتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، اور جس میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے، اور وہ نیچرل سلیکشن ہے اس کے اندر، اور سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی فٹسٹ جس کا ایمان ہوگا وہ سروائیو کرے گا، جس کا ایمان نہیں ہوگا وہ کھوٹا ثابت ہو کے کنارے لگ جائے گا۔ اس دور میں یہ آزمائش جو تھی، دیکھیے اس کے مختلف مراحل ہیں۔ مکے میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلا دور وہ ہے جسے ہم کہیں گے پروپیگنڈے کا دور۔ پروپیگنڈا کیا ہے؟ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ غار حرا میں جا کے بیٹھتے۔ دیکھیے پروپیگنڈا اگر بالکل بے بنیاد ہو نا تو وہ اتنا نہیں چلتا ہے، اس کے کوئی بنیاد بنانی پڑتی ہے۔ کوئی بات ہوتی ہے جس کا بتنگڑ بناتے ہیں، کوئی رائے ہوتی ہے جس کا پہاڑ بناتے ہیں۔ تو یہ جا کے غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے، اور جیسے ہمارے یہاں نہیں کہتے وظیفہ الٹا پڑ گیا، ہوتا ہے نا، کوئی بندہ تھوڑا کھسک جائے تو کہتے ہیں یہ وظیفہ کرتا تھا تو وظیفہ الٹا پڑ گیا۔ تو یہ غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے، تو کچھ ادھر کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، کوئی ان پہ آسیب آ گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے، یا ہماری آج کی وہ بولی بولیں تو کوئی وظیفہ الٹا پڑ گیا ہے، تو یہ بیکی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا صدیوں سے چلا آ رہا نظام بھلا بدل سکتا ہے؟ کہاں بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا۔ یہ کہتے ہیں سب کو بدل دو، وظیفہ الٹا ہو گیا۔ یہ جو کہا مجنون ہو گئے ہیں، تو یہ مسحور ہو گئے، جادو ہو گئے، ساحر ہو گئے، یہ ساری باتیں اصل میں یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو اس بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ ایک رشتہ دار آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں بھتیجے دیکھیں میرے کاہنوں کے ساتھ بھی دوستی ہے، اس طرح کے سارے لوگ جو نہیں عمل شمل کرنے والے عاملین، ان کے ساتھ بھی دوستی ہے، آپ مجھے اپنا مسئلہ صحیح بتا دو، میں حل کرا دوں گا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں نا، وہ جو کچھ ایک دریدہ دہن شخص جو ہے نا وہ کھل کے کہہ رہے ہیں آپ مجنون ہو گئے ہو، اور دوسرا جو ہے نا وہ بڑا ہمدردی کے پیرائے میں گھر کا بڑا بن کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے نفسیاتی علاج کرا دوں گا، میرے بڑے معالج واقف ہیں۔ تو بات تو ایک ہی ہے نا کہ آپ کھسک گئے ہو۔ اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہی شخص ہے نا جو یہ دعوت لے کے کھڑا ہوا ہے، اس کو اگر آپ اڑا دیتے ہو، اسے سائیکولوجیکلی ڈیمیج کر دیتے ہو، اس کی ول کو توڑ دیتے ہو، تو دعوت تو گئی ختم۔ جو اس آس پاس جمع ہو گئے وہ بھاگ جائیں گے، ختم کہانی۔ جب یہ قلعہ اکھڑ جائے گا تو باقی کٹا ادھر سے ادھر چلا جائے گا۔ یہ کوشش تھی ساری، لیکن 3 سالوں کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو دعوت تھی وہ گھس گئی، جا کے ان کے غلاموں کے اندر تک پہنچ گئی۔ حضرت بلال ایمان لے آئے، خباب ابن الارت جیسے لوگ ایمان لے آئے۔ اس سے انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تو ہمارے بازو شمشیر زن ہیں، اگر یہی باغی ہو گئے ہم سے تو پھر ہمارا نظام کیسے چلے گا؟ تو اب انہوں نے
پھر فزیکل پرسیکیوشن. یہ پہلے وربل پرسیکیوشن تھا, اب فزیکل پرسیکیوشن شروع کیا. اور یہ جو فزیکل پرسیکیوشن ہے یہ ہوا ہے ان لوگوں پر جو اس معاشرے میں کمزور لوگ تھے. یعنی ادھر جیسے آج کل نہیں, یہ خدیجہ تو معاف ہو گئی اور صنم جاوید تنی گئی نا, رگڑی گئی, تلی گئی. تو اسی طرح وہاں بھی ہوتا تھا, جو بڑے بڑے تھے ان کو کوئی نہیں کچھ نہیں کہتا تھا, جو ایمان لے آئے. حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے, ان کا خاندان پیچھے کھڑا ہے. اس طرح کے لوگوں کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا. لیکن یہ کہ ہاں کوئی اپنا چاچا واچا ہو تو وہ کچھ کہہ جائے تو کہہ جائے, لیکن کوئی دوسرا ہاتھ نہیں لگا سکتا برادری پیچھے. یہ طرف جو ہے نا کیا ہوتا ہے جی راولا کوٹ میں, وہ کھڑک والے نو کوئی کچھ کہہ سکنا, اچھا وہ جو مرضی کر جائے. تو اسی طرح سمجھ لیں کہ جو برادری والا ہے نا اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. باقی یہ ہے کہ جس کی برادری نہیں ہے اس کو انہوں نے پھر دیکھتے انگاروں پہ بھی لٹایا ہے اور سنگلاخ گلیوں میں گھسیٹا بھی ہے. یہ ساری جو آپ سنتے ہیں یہ کمزور لوگوں کے بارے میں ہوا. اور اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ کیا تھی؟ وہ سوچ یہ تھی کہ ان کو ماریں گے, ایک تو لوگوں کو عبرت ہوگی, نئے لوگ نہیں شامل ہوں گے. دوسرا کیا ہوگا, ان کو بچانے کے لیے جو آئیں گے نا مسلمان, تو ہمیں جواز مل جائے گا ان سب کو بھی رگڑ دینے کا. وہ جو ان کی برادری پھر اب نہیں ان کا ساتھ دے سکتی, کیونکہ یہ مداخلت کر رہے ہیں ہمارے کام میں, ہمارا غلام ہے, ہم اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں. تیسرے بندے کا کیا آ کے بیچ میں بولنے کا. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم جاری کر دیا, کفو, اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو. یعنی کوئی اس تشدد کے بدلے میں تشدد نہیں کرنا ہے. یہ عدم تشدد کی پالیسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں اختیار کی. اور اس وقت دنیا میں یہ پالیسی جو مشہور ہوئی وہ اولاً مہاتما گاندھی کے حوالے سے مشہور ہوئی, عدم تشدد کی سیاست کی انہوں نے. اور پھر یہ کہ اس کے بعد نیلسن منڈیلا اس کے حوالے سے مشہور ہوئی. لیکن نیلسن منڈیلا نے لی کس سے؟ وہ کہتا ہے مہاتما گاندھی سے لی. اور مہاتما گاندھی کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ سے لی. اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وائز ڈیسیژن جو ہے اس سے غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ہم مسلمانوں کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جان بوجھ کر کسی ایک کو پر حملہ کرتے ہیں اور مسلمان اپنے ہی ملک جلانے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کچھ بن جاتے ہیں, کچھ حیثیت آپ کی بن جاتی ہے, تو آپ کو وائلنس پہ ریاست ابھارتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. جب آپ کی کوئی حیثیت بن جاتی ہے تو آپ کو وائلنس پہ ریاست ابھارتی ہے. اور یہ میں راولا کوٹ والوں کو تو خاص طور پہ کہوں گا کہ ابھی آپ کی تحریک جو ہے نا, وہ جس نے وہ ابھی کوئی وہ آٹا شاٹا ٹھیک کیا ہے اور بجلی کے بلوں کا, تو یہ اب ایک ہمیشہ کے لیے تھریٹ بن گئی ہے یا نہیں بن گئی ہے اسٹیٹ کے لیے؟ تو اب کاؤنٹر کیا ہوگا؟ آپ جب وائلنس ہوں گے, وائلنٹ کریں گے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس پوری تحریک کو کریش کرنا آسان ہو جائے گا. جب تک آپ وائلنس کی طرف نہیں جائیں گے آپ پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. تو اس موجودہ دور میں تشدد وہ چیز ہے کہ جو اختیار کر کے آپ ریاست کے ہاتھ میں اپنی گردن تھما دیجئے اور وہ دانہ ڈال کے آپ کو تشدد پر ابھارتے ہیں. اور اس کی پالیسی وہاں پہ بھی بنائی تھی کس نے؟ ابو جہل لوگوں نے بھی. شیطان تو اس وقت بھی زندہ سلامت موجود تھا نا, لیکن اس کو کاؤنٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد سے نہیں کیا, عدم تشدد سے کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اگر حضور بھی تشدد پہ اتر آتے تو عوام میں یہ دونوں پارٹیاں برابر ہو جاتی. یہی اور وہ انہیں ختم کر دیتے, وہ طاقتور تھے, یہ تو بہت چھوٹی سی جماعت تھی. عدم تشدد کا نتیجہ کیا نکلا؟ لو عوام کی, یعنی جسے ہم سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں, جو اس سارے کھیل میں شریک نہیں ہوتی لیکن لسنر ہوتی ہے, ویور ہوتی ہے, اس کے دلوں میں ہمدردی کس کی پیدا ہو گئی؟ جو مظلوم ہے. یہ سائلنٹ میجورٹی ہمیشہ دل سے مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے. عقل سے بات اسے سمجھ آئے نہ آئے, کس کی دعوت اچھی ہے, کون ٹھیک بات کر رہا ہے, کون غلط, یہ ان کی پلے پڑنے والی بات نہیں ہوتی. لیکن جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, جو ان کی سمجھ میں, وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ سنتے ہیں ہمدردی کا ووٹ پڑ گیا, تو ہمدردی کا ووٹ جس کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں ظلم ہو رہا ہے, اس کو ہمدردی کا ووٹ پڑ جاتے ہیں. ادھر بھی یہی ہوا. وہ پالیسی کاؤنٹر ہو گئی جو انہوں نے بنائی تھی تشدد کی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم تشدد کی پالیسی بنائی کہ مکے والوں کے دل میں اہل ایمان کے لیے ہمدردیاں جاگزی ہوتی چلی گئی. اس کا فائدہ ملتا ہے آپ کو جا کے فائنل فیز میں.
فوری طور پر آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اعلانیہ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ دل میں ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ فائنل ٹکراؤ ہوتا ہے، اس میں جا کے وہ لوگ جن کو جو دل سے آپ کے ساتھ ہو چکے ہوئے ہیں وہ کردار ادا نہیں کرتے جو درکار ہوتا ہے. لہذا وہ 1000 کا لشکر جو ہار گیا تھا نا 313 سے، اس کا وجہ یہ بھی تھی کہ اس 1000 میں وہ 70 ہی تو بڑے سردار تھے نا، باقی تو عوام الناس ہی تھی، اور عوام الناس اپنا دل پہلے ہی سے ہار چکی ہوئی تھی محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے. وہ اس طرح لڑ ہی نہیں سکے جیسے کہ انہیں معلوم تھا ہم ظالم ہیں اور ہم آئے ہوئے ہیں ظالموں کے ساتھ. ٹھیک ہے اونٹ شونٹ اڑاؤ لیکن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کھا پی کے تو وہ جیسے نہیں ہوتا پرچی ادھر سے کٹاؤ ووٹ ادھر دے آؤ. تو یہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا. آج کے دور میں اس کو آپ سمجھ لیجئے، اس بات کو سمجھ لیں. جو لوگ اسلامی نظام نہیں آنے دیتے یا عادلانہ نظام نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کے مفادات ہیں، وہ اس ملک میں کتنے ہوں گے؟ گنے چنے لوگ ہوں گے. سب کو جمع کریں تو 1,00,000 2,00,000 لوگ بنیں گے. وہ استعمال کس کو کرتے ہیں؟ اپنی طاقت کے طور پر، یا یوں کہہ لیں کہ جو گن چلتی ہے آپ کے خلاف، اس کے ٹریگر پر انگلی کس کی ہوتی ہے؟ ان کی ہوتی ہے؟ نہیں، ان کا تو آرڈر ہوتا ہے. جو گولی چلانے والا ہے، لاٹھی مارنے والا ہے، وہ آپ عوام میں سے ہوتا ہے. وہ پولیس والا ہے یا فوجی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ عام لوگوں میں سے ہوتے ہیں. وہ کوئی پریویلیج کلاس میں سے نہیں ہوتے، اور وہ ان کے ظلم کا زیادہ نشانہ بنے ہوئے ہوتے. عوام تو گھر بیٹھی ہوتی ہے، گالیاں تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں ان سے روز صبح و شام، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ ان کے آرڈر کے تحت ہوتے ہیں. اندر سے وہ بھی ان سے نالاں ہوتے. اب انہیں پٹی کیا پڑھائی جاتی ہے؟ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ٹی وی پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ آپ کے لیے نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ رائے عامہ بنانے کے لیے ہوتا ہے. یہ رائے عامہ بنانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. وہ جس نے گولی چلانی ہے اس کو غصہ دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہے ریاست کے، اور یہ دشمن ہیں ہمارے ملک کے، اور یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں. یہ ساری کہانیاں ان کو ٹھوسی جا رہی ہوتی ہیں تاکہ کل جب وہ گولی چلائیں تو ان کے انگلی میں لغزش نہ آئے، وہ ان کو یہ دشمن سمجھ کے گولی چلائیں. اچھا چلیں، یہ غلط فہمی تو ان کو ٹھونس کے پڑھا کے تو پھر میدان میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے. اوپر سے ہم ان کے سر میں پتھر مار کے اس بات کو پکا کر دیتے ہیں. اب وہ ذاتی دشمنی بن گئی. بھائی مجھے لا کے یہاں پہ بٹھایا جس نے نہیں، لیکن آپ میں سے کوئی اٹھ کے میرے منہ پہ تھوکے گا تو اب وہ تو گیا نا، میرا اور آپ کا مسئلہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب نہ تنخواہ بیچ میں رہی، نہ آرڈر بیچ میں رہا، نہ کوئی اور مسئلہ بیچ میں رہا. اب میں اور آپ ڈائریکٹ ہو گئے. تو بھائی جس پولیس والے کو لا کے کھڑا کیا گیا ہے وہ ڈیوٹی کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کو حکم ملا ہے اس کے سر پہ لاٹھی مارو. آپ نے پہلے ہی اس کے سر پہ لاٹھی مار دی، تو اب تو اس کی جان جتنی ہے نا، جتنی طاقت ہے، ساری استعمال کر کے آپ کے سر پہ نکالے گا. پہلے تو وہ اسی اصول کے مطابق جو اسے پڑھایا گیا ہوگا کہ اتنی لاٹھی اٹھانی ہے اور اتنا کلائی کو زاویے پہ رکھنا ہے اور اس اینگل سے مارنی ہے، تو وہ تو کاپی بک جو ہے نا وہ لاٹھی برسائے گا. لیکن جب آپ نے اسے غصہ دلا دیا تو وہ پھر جو ہے نا جان جیسے جتنی ہوگی ساری جن والی وہ ڈال کے تو آپ کو سر پہ لاٹھی مارے گا. اب اس کی ذاتی لڑائی بن گئی ہے آپ سے. اس سب کو آپ کاؤنٹر کس سے کر سکتے ہیں؟ پورا من رہنے سے، عدم تشدد کی پالیسی اختیار کرنے سے، لاٹھی پکڑنے کی کوشش بھی نہ کر کے، سر پہ کھانی لیکن یہ کہ اس کا کھا لے نہیں، بے ہوش ہو جانا، یا چلیں جو بھی ہوا اس کا نتیجہ نکلا یا جان ہی سے گزر گئے، لیکن آپ نے اس کو غصہ نہیں دلایا. اور جو ظلم یا زیادتی اس نے کسی اور کے حکم پر آپ کے ساتھ کیے ہیں، رات کو سوچے گا تو صحیح. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، وہ جرمنی سے تو نہیں آیا، اسی ملک کا ہے نا. ہو سکتا ہے رات کو گھر جائے تو اس کا اپنا بھتیجا اسی حالت میں اس کے سامنے پڑا ہو، وہ کسی دوسرے پولیس والے نے کٹا ہو، جس کو یہ پھینٹی لگا کے آیا ہے، ایک ویسی پھینٹی اس کے گھر میں پہلے سے موجود ہو. تو اب یہ دیکھیے یہ کتنا عرصہ یہ لاٹھیاں برساؤ پروگرام چل سکتا ہے. یہ لوگ تھوڑے عرصے کے بعد سوچنا شروع کر دیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انہیں نو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب اوپر یہ فیلنگ آئے گی نا، وائبز آئیں گی اس بات کی کہ نیچے اب جو ہمارے لوور رینکس ہیں ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں، وہ اسی دن جہاز پہ بیٹھ کے بھاگنا شروع کر دیں گے. اس دن کے لیے انہوں نے اپنی ساری دولت باہر رکھی ہوتی ہے.
انہیں پتہ ہے کہ ہم کون لوگ ہیں, کسی بھی وقت ہمارے خلاف جو ہے نا یہ بغاوت ہو سکتی ہے. تو اشرف غنی کی طرح ہم اس وقت ہیلی کاپٹر پہ جو ہے نا وہ سارے لاد کے بھاگیں گے تو بہت سے گر بھی جائیں گے نوٹ. لہٰذا پہلے سے ہی باہر بھیج کے رکھو. کسی نے آسٹریلیا میں, کسی نے مالٹا میں, کسی نے پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ میں, کسی نے پاناما میں. تو یہ تو ہمیں وہ جگہ ہیں جو معلوم ہے, جو ہمیں بتائی گئی ہیں. جو نہیں بتائی گئی, ہم اللہ کو جتنا جانتے ہیں جتنا اس نے بتا دیا, تو ہم ان کی کرپشن بھی اتنی ہی جانتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کی بتا دی. تو جو نہیں بتاتے وہ تو اس سے زیادہ, یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو ہمیں معلوم ہے. لہٰذا یہ بھاگ جاتے ہیں. شاہ ایران بھاگ گیا تھا, اشرف غنی بھاگ گیا, اور جس کو موقع ملے وہ بھاگ جاتا ہے, جسے نہیں ملے وہ جو ہے نا پھانسی چڑھ جاتا ہے. یا وہ تھا نا, کیا تھا یار جو افغانستان میں جو تھا, اور جس کو طالبان نے لٹکا دیا تھا, ڈاکٹر نجیب, یہ لٹکا دیا جاتا ہے. یہ ان کا انجام ہوتا ہے پھر آخر میں, اس لیے وہ پہلے ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے یہ مفروضہ نہیں ہے, یہ آپ کے سامنے ایران میں ہو چکا ہے. اس کے پیچھے جو بھی طاقتیں تھی اس بات کو علیحدہ رکھیں, لیکن گراؤنڈ پر شاہ ایران کو شکست کس نے دی؟ عوامی تحریک نے دی. وہ کوئی ملیٹنٹ تحریک نہیں تھی, وہ کوئی فوجی تحریک نہیں تھی, عوامی تحریک تھی. 70,000 لوگوں نے جانے دیے, 70,000 لوگوں نے جانے دیے. وہ لوگ جو پرامن تھے ان کو گولیاں ماری گئی ہیں, ان پہ تشدد کیا گیا ہے, بدترین تشدد. ویسے کہا جاتا ہے ایشیا میں شاہ ایران کی جو پولیس تھی اس سے زیادہ متشدد پولیس اور کوئی نہیں تھی. رشیا بھی بہت مشہور ہے اس کی KGB وغیرہ, لیکن یہ کہ شاہ ایران پتہ نہیں گستاپو کیا کہتے تھے, کوئی اس طرح کا کوئی تھا. تو وہ تو بہت ہی کوئی جو ہے نا بدترین قسم کے تشدد کرنے والے لوگ تھے. لیکن یہ کہ بالآخر شاہ ایران کو بھاگنا پڑا, عوامی تحریک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکا. پاکستان میں 2 عوامی تحریکیں بہت معروف ہوئی ہیں. ایک اینٹی قادیانی تحریک جو قادیانیوں کو کافر قرار دلانے کے لیے چلی. ہمارے ملک میں بہت ابتدا ہی سے قادیانیوں کے اثرات بہت گہرے تھے. لہٰذا جو 50s میں قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی تھی وہ ناکامی سے دوچار ہوئی, کیونکہ ریاست ان کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی تھی پورے زور سے. لاہور میں مارشل لا تک لگ گیا تھا. اسی مسئلے میں مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی. وہ ہوئی نہیں پھانسی, لیکن یہ کہ مسئلہ یہی تھا. اس سے آپ سمجھ لیں کہ ریاست کتنی ہمدرد تھی ان کی. تو ہمدرد کیوں تھی؟ ان کا اثر و رسوخ تھا. لیکن 73 میں جب تحریک چلی ہے تو اس میں پھر وہ اسمبلی میں لا کے پورا وہ کر کے تو انہیں وہ کر دیا گیا, کافر قرار دے دیا گیا. لیکن اس کے پیچھے تحریک تھی جس کے نتیجے میں سارا ہوا ہے. یہ از خود نہیں ہوا. اگر وہ تحریک پیچھے نہ ہوتی تو اسمبلی کو کیا تکلیف تھی کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ کام کرنے کی. تو ایک تو یہ تحریک ہے جو جسے ہم کہتے ہیں امتناع قادیانیت کہنا چاہیے, قادیانیوں کو روکنے کی جو تحریک. دوسرا جسے مثبت طور پر کہا جاتا ہے تحریک نظام مصطفیٰ, اور منفی طور پر کہا جاتا ہے اینٹی بھٹو مومنٹ. یہ 77 میں چلیے, اور اس میں پھر ایک موقع ایسا آیا, فی الواقع آیا کہ فوجیوں نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا. لاہور میں یہ واقعہ ہوا. انہوں نے کہا جی ہم اپنے لوگوں کے اوپر مزید گولیاں نہیں چلائیں گے. تو میں نے آپ کے سامنے یہ چند عوامی تحریک کی مثالیں رکھی. یہ وہ رکھی ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے ہمارے اپنی تاریخ میں سے. ویسے دنیا میں اور بہت سے ممالک میں عوامی تحریکوں سے تختے الٹے ہیں. اب اس کے مقابلے میں دیکھیے, میں نے ایک چیز کی شروع میں نفی کر دی تھی, اور وہ چیز تھی کہ الیکشن پروسیس کے ذریعے سے انقلاب نہیں آیا کرتے, نہ آنے دیے جاتے ہیں. اور اگر کوئی جیت بھی جائے تو اسے اقتدار منتقل نہیں کیا جاتا. الجزائر میں 86% ووٹ لے کے اسلام پسند جیت گئے تھے, مارشل لا لگ گیا تھا. تو یہاں پہ بھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اگر جیت بھی جائیں, پہلے تو جیتنے نہیں دیا جاتا, اور اگر جیت بھی جائیں تو اقتدار منتقل نہیں کیا جاتا. تو اس کی تو ہم نے کر دی تھی نفی. ہم نے جسے یہاں پہ سجیسٹ کیا وہ عوامی تحریک ہے. اور ایک چیز اور ہے, وہ کیا ہے کہ جی کچھ لوگ انتخابات سے مایوس ہو کے اس عوامی تحریک کی کو جانے بغیر سمجھے بغیر وہ چلے گئے بلٹ کی طرف, تشدد کی طرف. پاکستان میں اس کے بڑے نمونے آپ کو ملیں گے.
سوات میں مولانا فضل اللہ کھڑے ہو گئے تھے، شاید مولوی فضل اللہ ہیں، مولانا فضل اللہ ہیں، اسی طرح اور پھاٹا کے علاقوں میں بھی ہوا ہے، اسلام آباد میں لال مسجد والے کھڑے ہو گئے تھے. لیکن یہ کہ یہ ساری تحریکیں ناکامی سے دوچار ہوئیں. وجہ کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کبھی بھی وہ اسلحہ جمع ہی نہیں کیا جا سکتا جو اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے، جو ریاستی اداروں کے پاس ہوتا ہے. آپ کے پاس بندوقیں وغیرہ ہو سکتی ہیں، کچھ راکٹ لانچر ٹائپ چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ آپ یہ جو ہے نا بارودی سرنگیں وغیرہ بچھا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس گن شپ ہیلی کاپٹر نہیں ہو سکتے، آپ کے پاس ٹینک نہیں ہو سکتے، آپ کے پاس جو ہے نا وہ میزائل نہیں ہو سکتے. تو ریاست بہت بروٹل ہوتی ہے. جب اس کے وہ سمجھتی ہے کہ ہماری ریٹ چیلنج ہوئی ہے یا یہ کہ لوگ اس طرح کی بغاوت پہ ابھر آئے، تو پھر ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں عوام نہیں چاہیے، لوگ نہیں چاہیے، علاقہ چاہیے. جب آپ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو ایٹم بم بھی استعمال ہو سکتا ہے. آپ کو علاقہ چاہیے، لوگ نہیں چاہیے، تو ایٹم بم بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو کوئی عوام میں سے کچھ لوگ اٹھ کر وہ کہیں کہ ہم ریاستی اداروں کو شکست دے لیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے، اسلحے کے بل پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ان سے بہت بہتر، بہت اعلیٰ، بہت ودیع جو ہے نا وہ اسلحہ موجود ہوتا ہے. ان سے زیادہ ٹرینڈ، آرگنائزڈ اور وار فیئر کے ماہر جو ہے نا وہ پروفیشنل فوج موجود ہوتی ہے، اسٹینڈنگ آرمیز ہوتی ہے. یہ اس کو جسے کہتے ہیں نا وہ چونٹی جیسے ہاتھی کو کاٹے اس طرح کا کوئی زخم تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی طاقت کو کمزور نہیں کر سکتے. یہ ہمیں ان چیزوں کے مشاہدے سے سبق سیکھ لینا چاہیے. نہیں سیکھیں گے تو مزید کچھ کر کے تو سیکھ لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریاست کو ان طریقوں سے زک نہیں پہنچائی جا سکتی، کمزور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ریاست بہت ہی، آج کی ریاست ایک بہت مضبوط ادارہ ہے. اس پر بعض لوگ جو ہے نا مکے اور مدینہ کی جو ہے نا وہ کانٹراسٹ پیش کرتے ہیں، تو وہ در حقیقت عصر حاضر کو نہیں پہچانتے. اس زمانے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب کے اندر کوئی حکومت قائم تھی، قریش نام کی کسی حکومت تھی، تو اب آپ سمجھیں کہ وہ حکومت اگر تھی تو مکے میں تھی، باقی عرب کے اوپر اس کا کیا اثر و رسوخ تھا، کیا طاقت تھی اس کی کہ مکے سے کچھ لوگ نکل کے مدینے آ گئے اور وہ انہیں وہاں سے پکڑ کے لے کے نہیں جا سکے. 100 تو بندہ تھا، آتی نہ فوج آ کے لے کے چلی جاتی. آج ایک باغی گروہ ریاض سے نکلے مدینے آ جائے، سروائیو کر سکتا ہے؟ یہ فرق ہے کہ آج کی ریاست اپنے کسی بھی اپنی ٹیریٹری کے کسی بھی حصے میں کسی بھی باغی گروہ کو پنپنے نہیں دیتی، اتنی اس کی طاقت ہے. اس وقت ریاست کے پاس یہ طاقت نہیں تھی. ایک گروہ کہیں سے نکل، سلطنت روما کا ایک گروہ اگر علیحدہ ہو کے کسی جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے، وہ نہیں چھڑا سکتے. تو وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے. اس میں بہت بڑا فرق واقع ہو چکا ہوا ہے. اور اس دور میں اس طرح کی کوئی، اسی لیے ویسے بھی ہجرت تو اب ختم ہی ہوگی، لہٰذا اب کوئی علاقہ ہولڈ کر کے اپنی اقتدار ادھر قائم کر لینا. کہ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ چلیں ہم مل کر کشمیر پہ قبضہ کر لیتے ہیں، خود مختار کشمیر کا نعرہ بھی لگا دیتے ہیں، عوام کو پسند بھی آ جائے گا. تو اس کے بعد یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ 10-15 دن کا خلافت قائم ہو جائے گی، اس سے زیادہ خلافت چلنے کا امکان نہیں ہے. اچھا، اب آ جائیں جی عوامی تحریک کا جو فائنل فیز ہے، اس سے متعلق وہ غلط فہمیاں بھی دور کر لیں. جب ہم عوامی تحریک کہتے ہیں تو ایک بات سمجھ لیں، یہ ایک جماعت کی اکیلی تحریک نہیں ہو سکتی. عوامی تحریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عوام کے جتنے بھی طبقات ہیں ان سب کی شرکت، تب عوامی تحریک بنے گی. عوام کے طبقات کون سے ہوتے؟ مطلب دیکھیں، وکلاء ہیں، علماء ہیں، تاجر ہیں، ٹرانسپورٹر ہیں، یہ سارے عوامی طبقات ہیں یا نہیں ہیں؟ صحافی ہیں. یہ سارے لوگ جب اس تحریک کے ہمدرد ہوں، ایک معتدب تعداد میں اس کے ساتھ ہوں، مخالف بھی ہوں گے ان طبقات میں لیکن ساتھ ہوں، تو یہ اب عوامی تحریک کہلائے گی. بلکہ یہ کہ عورتیں، مردوں ہی کی تحریک تو تحریک عوامی نہیں بن سکتی جب تک کہ عورتوں کی بھی اس میں جو ہے نا وہ شمولیت نہ ہو. اور یہ جو معاملہ ہے عوامی تحریک کا، یہ کرنے کے لیے مسائل عوامی سامنے ہوں گے تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں گے.
یہ جو ہماری بحثیں ہوتی ہیں ریولوشن کی اور انقلاب کی اور اس کی اور اس کی، یہ عوام کو کدھر، مطلب یہ آپ کا مطلب ایک عوامی جلسہ ہو رہا ہو، اس میں یہ جو کچھ میں نے ابھی جس طرح کی گفتگو کی ہے، یہ گفتگو کریں آپ تو 15-20 منٹ کے بعد تو جلسہ گاہ تو خالی ہو جائے گی. خالی نہ ہوئی تو خراٹوں کی آواز، میری آواز ان خراٹوں کی آواز میں دب جائے گی. تو وہاں تو جوش چاہیے، ہیجان چاہیے، جذبہ چاہیے، خروش چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو ہے نا ولولہ ان کے اندر پیدا ہو. وہ اور تقریر ہوتی ہے، یہ اور تقریر ہوتی ہے. یہ تو ایک کلاس روم کا انداز ہوتا ہے، وہ ایک وہ جوشیلے مقرر وہاں پہ درکار ہوتے ہیں. وہاں اس طرح کی تقریریں تو نہیں چلتی. یہ عوامی تحریک کا مزاج مختلف. پھر عوامی تحریک کی لیڈرشپ اس طرح کی تحریکوں کی لیڈرشپ سے بالکل مختلف ہوتی ہے. تو وہ یعنی میدان میں آ کے جو ہوتا ہے نا، جس طرح ایک ان کی انسٹنکٹ ہی وہ بنی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق وہ پھر اپنے فیصلے بھی کر پا رہے ہوتے ہیں، ان کو ساری چیزیں اس حساب سے معلوم ہوتی ہیں. تو یہ بڑی بڑی جو تحریکیں بھی تھی، جیسے کانگریس جماعت ہے، لیکن جب وہ تحریک چلانے پہ آتے تھے تو وہ جو ان کی ہائرارکی تھی وہ ساری ختم کر دیتے تھے، اور وہاں پہ صدر بنا دیتے تھے. وہ بلکہ صدر کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، ڈکٹیٹر کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور وہ بن جاتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد. اب کانگریس تحریک چلائے گی. اب گاندھی صاحب بیچ میں نہیں ہیں، اب وہ نہرو شہرو نہیں ہیں، اب مولانا ابوالکلام آزاد ہیں کہ جو لیڈ کر رہے ہوں گے. لیکن یہ کہ جب وہ سیاسی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو پھر اب وہ اور قسم کے کھلاڑی میدان میں آ جائیں گے. تو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے. ہم جو دینی لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی تحریک جو جب اب چلے گی تو وہ بھی یہی لیڈرشپ چلاتی ہے. نہیں، اس کے لیے یہ پیچھے رہتے ہیں. لیڈرشپ ایک نئی سامنے آتی ہے. اس میں ہمارے سامنے ایک بڑی مثال جو ہے وہ انڈیا کی ہے. وہاں عوامی تحریک کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک سیاسی تحریک کا مسئلہ ضرور ہے. وہ سمجھ لیں. جو مدر آرگنائزیشن ہے نا، وہ راشٹریہ سیوک سنگھ ہے، RSS. اور یہ کب بنی تھی؟ یہ تب بنی تھی جب ہماری وہ چپراس پارٹی بنی تھی، خاکسار پارٹی. مسلمانوں نے خاکسار پارٹی، مولانا وہ کیا تھے، علامہ مشرقی نے خاکسار پارٹی بنائی تھی، بیلچا پارٹی، چپ راس چپ والی. تو اس کے مقابلے میں ہندوؤں نے RSS بنائی تھی. ہماری چپ راس چپ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی، ان کی وہ چلتی رہی. کانگریس میں ان کی کچھ سنوائی تھی، یا کچھ لوگ ان کے ہمدرد تھے، جیسے پٹیل وغیرہ جیسے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو متاثر تھے RSS سے، لیکن ان کی کوئی سیاسی ونگ نہیں تھا. یہ وہ ایک مذہبی جماعت تھی، اور وہ ٹریننگ دیتے تھے. لڑائی جو لوکل لڑائی لڑنی ہوتی ہے نا، یہ ہاتھ سے گٹکا چلانا، یہ وہ اس طرح کی لڑائی کے طور طریقے سکھاتے تھے. پھر جب اندرا گاندھی نے ایک زمانے میں مذہب کا استعمال کیا، وہ پہلی دفعہ الیکشن آ رہی تو پھر دوسری دفعہ وہ مذہبی دیوی بن کے آئی تھی، تو مذہب کا استعمال اس نے کیا. تو اس وقت RSS کو محسوس ہوا کہ اب ہم ایک یہاں پہ آبیاری اتنی کر چکے ہیں کہ اندرا گاندھی جیسی سیکولر شخصیت جو ہے وہ مذہب کا ٹچ دے کے ووٹ لے لیتی ہے. تو پھر انہوں نے اپنی پارٹی بنائی BJP. یہ جو BJP بنی ہے، اس کے پیچھے جو اصل مدر آرگنائزیشن ہے وہ RSS ہے. جس زمین سے اس درخت نے نمو پائی ہے وہ RSS ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو آج یعنی میرا خیال ہے یہ تیسری ٹرم ہے مودی کی. اس سے پہلے واجپئی 2 ٹرم میں لگا گیا تھا. تو کانگریس کو ناک آؤٹ کر، لیکن یہ ایک سیاسی، اور اس کا اصل جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی نہیں. آپ کو کیا پتا RSS کا جو گرو ہے اس کا کیا نام ہے؟ تو ایک جو جڑ ہوتی ہے نا وہ نظر نہیں آتی. جس بنیاد کے اوپر پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے وہ بنیاد نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو جو لوگ اصل کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سرفس پہ نہیں ہوتے. سرفس پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے طاقت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہے ہوتے. یہ کٹھ پتلیاں ہیں، وہ ان کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہوتی. ہم جو جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو فرنٹ سے آ کے لیڈ کرے. وہ ہے کہ جس کی حیثیت یہ ہو کہ وہ گویا ایک زمین مہیا کرے اس تحریک کی خاطر، اور چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہو. یعنی وہ جو لوگ پھر اس کے نتیجے میں طاقت میں آئیں، ان کی ڈور اس جماعت کی، جو وہ جماعت جو نظر نہیں آ رہی، اس کے ہاتھ میں ہو.
تو اب عوامی تحریک تو عوام لے کے چلیں گے، عوامی تحریک عوامی لیڈرشپ لے کے چلے گی، عوامی تحریک کو وہ لوگ اٹھائیں گے کہ جن کے اندر عوامیت ہوتی ہے۔ یہ جو آپ تحریک بنا رہے ہیں یہ تو ایک طرح کی جو ہے نا انٹلیکچوئلس کی تحریک ہے، یہ تو ایک تعلیم یافتہ لوگوں کی تحریک ہے، یہ تو انداز ہی عوامیت والا نہیں ہے۔ تو یہ شعور پیدا کرنے کی تحریک ہے، یہ معاشرے کی بنیاد کو گہرائی سے اٹھانے کی تحریک ہے، یہ ایک رجحان پیدا کرنے کی، ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے کی تحریک ہے۔ عوامی تحریک اس سے بالکل مختلف چیز ہوتی ہے۔ یہ بات کی وضاحت آج اسی لیے ضروری ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ لیڈرشپ عوامی تحریک چلائے گی تو یہ نادانی کی بات ہے، وہ اس کے لیے بالکل علیحدہ قسم کی قابلیتیں درکار ہوتی ہیں۔ اب اس کے لیے بھٹو صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیے جناب شورش کاشمیری صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیے آتش بیان، شعلہ بیان مقرر درکار ہوتے ہیں۔ تو عوامی تحریک ان لوگوں کے ہاتھوں کامیاب ہوتی ہے، لیکن ان کا کنٹرول، ان کی لگام ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے جو ذرا ٹھنڈا ہو کے سوچتے ہیں۔ یہ جماعت اگر پیچھے نہ ہو، آپ انقلاب کے لیے سڑکوں پہ لوگوں کو لے کے نکل آئیں تو کیا ہوگا؟ جو نظام موجود ہے وہ تو آپ گرا دیں گے، جو نیا بنے گا وہ آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا، وہ جو کنٹرول ٹیک اوور کر لے گا نا وہ اس کی مرضی کا ہوگا۔ لہذا اپنی یہ تحریک کا مضبوط ہونا اپنے ڈسپلن کے اعتبار سے اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ جو تبدیلی آپ لے کے آنا چاہتے ہیں اس کو منزل مراد تک لے کے جا سکیں۔